अस्सलाम वालेकुम। जीके विद फैसल की फ़ाइनल सिलेक्शन थ्रू पीपीएससी सीरीज़ में मैं हूं उस्मान तारिक। अपने इंट्रोडक्शन में अगर मैं बताऊं तो मैंने 2019 में अनाउंस होने वाली सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पीपीएससी की पहली अटैम्प्ट में उसे क्लियर किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर हूँ। 2020 में पीपीएससी ने एक बार फिर सब इंस्पेक्टर की सीट्स का ऐलान किया, जिसके बाद फैसल भाई ने मुझसे रब्ता करके अमूमी तौर पर तमाम पीपीएससी जबकि ख़ास तौर पर सब इंस्पेक्टर एस्पिरेंट्स के लिए एक कंप्लीट गाइड और कंप्लीट प्रोसेस के लिए एक सेशन का कहा, जिस पर मैंने हामी भरी और आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इंशाल्लाह आज इस सेशन में आपको टेस्ट की तैयारी और टेस्ट हल करने के हवाले से कुछ टिप्स, साइकोलॉजिकल असेसमेंट के हवाले से मालूमात, फिर इंटरव्यू की तमाम मालूमात जिसमें ड्रेसिंग्स, वहाँ जाकर बैठने का तरीका और अंदाज, सवालात का जवाब देने का तरीका और इसके अलावा किस किस तरह के इंटरव्यू हो सकते हैं ये भी बताया जाएगा। साथ साथ मैं अपना तजर्बा भी शेयर करता रहूँगा। पहले नंबर पर हम बात करते हैं टेस्ट की तैयारी की। अपने बारे में बताता चलूँ तो मैं बचपन ही से किताबों और मुतफर्रिक मालूमात का शौकीन हूँ और मेरी तैयारी बहुत अरसे से जारी थी, तो मैंने इसके लिए काफ़ी अरसा खासी मेहनत की है। लेकिन इसका हरकत मतलब ये नहीं है कि आप 3 से 4 माह या कम अरसे में इसकी तैयारी नहीं कर सकते। मैं आपको 2 से 3 माह के अंदर अंदर बेहतरीन तैयारी जो कि आपको टेस्ट में अच्छे नंबर दिलवा सके करने का तरीका बताऊँगा। तो टेस्ट की तैयारी के हवाले से बात करने से पहले हम टेस्ट के सिलेबस और पैटर्न को एक नज़र देख लेते हैं कि उसमें टेस्ट का कम्बिनेशन क्या है, सिलेबस का कम्बिनेशन क्या है और पेपर पैटर्न क्या होगा। तो अगर हम उसको देखें तो उसमें 40% इंग्लिश, 40% कंप्यूटर, जबकि 20% जनरल नॉलेज पर मुश्तमिल होगा। अगर हम पीपीएससी के सब इंस्पेक्टर के टेस्ट की इंग्लिश पार्ट को देखें तो उसमें सेंटेंस करेक्शन, कॉम्प्रीहेंशन, सिनोनिम, एंटोनिम्स, एनोलॉजी, पेयर ऑफ वर्ड्स, टेंसेज और इस तरह की बहुत सी चीज़ें शामिल होंगी। पीपीएससी के अकॉर्डिंग ये चीज़ें शामिल होंगी, लेकिन सिलेबस है वो सिर्फ इन तक महदूद नहीं होगा, इसके अलावा भी चीज़ें शामिल की जा सकती हैं। सेंटेंस करेक्शन में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, जेरेंड और प्रेडिकेट, इनके रूल्स, यूजेज वगैरह आ सकता है। टेंसेस में रूल्स और कंडीशंस और कौन सा टेंस और कौन से वर्ब के साथ कौन सा नाउन और किस नाउन और सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब इस्तेमाल होता है, इस तरह की कंडीशंस और इस तरह के रूल्स आपको देखने होंगे। अब आते हैं कि इंग्लिश की तैयारी कहाँ से की जाए। सेंटेंस करेक्शन के लिए आप किसी भी मशहूर राइटर की रिकमेंडेड बुक या नॉन रिकमेंडेड बुक खरीद सकते हैं। रिकमेंडेड बुक्स में आप पीएमएस या सीएसएस की जो इंग्लिश की रिकमेंडेड बुक्स हैं उनमें से आप किसी भी फेमस राइटर की बुक खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप ऑक्सफोर्ड की ग्रामर और सेंटेंस करेक्शन के लिहाज से जो बुक्स ऑक्सफोर्ड की रिकमेंडेड और स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो भी आप खरीद के यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई पाकिस्तानी राइटर और पाकिस्तानी बुक पढ़ना चाहे तो उसके लिए पंजाब कॉलेज और किप्स की जो बुक्स हैं, इंटर टेस्ट सीरीज़ की जो ओल्ड बुक्स हैं, वो आप कोई भी लेकर ख़रीद कर और उससे आसानी से तैयारी कर सकते हैं। उससे इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो सकती है। कॉम्प्रीहेंशन के लिए वर्ड टाइम्स की रिकमेंडेड बुक्स आप यूज़ कर सकते हैं। वर्ड टाइम्स की बेहतरीन बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। मुख्तलिफ बुक्स जो बड़े बुक स्टॉल्स या बुक जो सेंटर्स या बुक शॉप्स हैं वहाँ पर आपको अवेलेबल होती हैं। सिनोनिम, एंटोनिम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, एनोलॉजीज़ के लिए इंटरनेट पर बेअंतहा पीडीएफ्स और इस तरह की सॉफ्ट कॉपीज़ में डाटा मौजूद है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा पीजीसी और किप्स की बुक से भी पेयर ऑफ वर्ड्स, एनोलॉजीज़ और सिनोनिम, एंटोनिम्स अच्छे तरीके से तैयार किए जा सकते हैं। टेंसेस के लिए कोई भी मार्केट से हैंड बुक, शॉर्ट बुक खरीदी जा सकती है, नोट्स मिल जाते हैं, तो आप टेंसेस वहाँ से तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट से आपको सॉफ्ट कॉपी में भी टेंसेस के शॉर्ट नोट्स या शॉर्ट कीज़ होती हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। 40% कंप्यूटर। 40% कंप्यूटर में अमूमन 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पीपीएससी 3 तरह के क्वेश्चंस पूछती है, जिनमें पहले तरह के एमएस ऑफिस से रिलेटेड होते हैं, दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज़, मैक्स और लिनक्स से रिलेटेड होते हैं, तीसरे जनरल इन्फो से रिलेटेड होते हैं, कंप्यूटर के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन, जनरल जो चीज़ें आपको आम ज़िंदगी में और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कंप्यूटर के हवाले से पता होनी चाहिए, वो जनरल इन्फो वाले पोर्शन में होती हैं। पहले नंबर पर हम देखते हैं कि एमएस ऑफिस में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और एमएस ऑफिस में किस तरह के क्वेश्चन पीपीएससी पिछले दौर में या पिछले पेपर्स में देती रही है। तो एमएस ऑफिस में ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं फीचर्स, ऑप्शंस, कमांड्स और सेटिंग्स के। एमएस ऑफिस की ख़ास एप्लीकेशन में कौन से फ़ीचर किस टैब में मौजूद है, ठीक है, कौन से सेटिंग्स कहाँ मौजूद है, कमांड्स क्या हैं और कौन कौन से फ़ीचर्स अवेलेबल हैं। जैसे कि कोई क्वेश्चन आ सकता है पेज नंबर का ऑप्शन किस टैब में मौजूद है, लेआउट, इंसर्ट, व्यू या डिज़ाइन, फ़ॉन्ट ऑप्शन किस
टैब में मौजूद है लेआउट, डिज़ाइन, इंसर्ट और व्यू। मैक्सिमम फॉन्ट साइज़ कितना होता है MS वर्ड में, ठीक है। MS पावर पॉइंट में जूम परसेंटेज कितनी हो सकती है, मैक्सिमम जूम परसेंटेज और मिनिमम जूम परसेंटेज। इसके अलावा सबसे जो मशहूर क्वेश्चन है वो नई स्लाइड खोलने का कमांड। इसमें याद रहे कि नई प्रेजेंटेशन और नई स्लाइड खोलने के दो अलग-अलग कमांड्स हैं, ठीक है। अमूमन स्टूडेंट्स कंट्रोल N को नई स्लाइड की कमांड समझकर वो टिक कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नई स्लाइड के लिए कंट्रोल M कमांड है। अब देखते हैं कि MS ऑफिस वाले पोर्शन को तैयार कैसे किया जाए। MS ऑफिस वाले पोर्शन को तैयार करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको MS ऑफिस के बारे में बुनियादी मालूमात होनी चाहिए। तो उस हवाले से आपको चाहिए कि आप एक दफ़ा अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में MS ऑफिस पूरा नया इंस्टॉल करें। हो सके तो जदीद वाला वर्जन यानी कि 2019 या ऑफिस 365 इंस्टॉल किया जाए और उसे उसकी तमाम एप्लीकेशंस को अच्छे तरीके से एक या दो दफ़ा इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। उसके बाद आप उसमें उसकी जो इंटरनेट से या ऑनलाइन या PDF सॉफ्ट कॉपी में आपको मिल जाएंगी, आप उसकी कमांड की लिस्ट डाउनलोड करें और फेमस और मशहूर और ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली कमांड्स को आप एक दफ़ा नज़र देख लें। इसके अलावा कोई भी शॉर्ट गाइड बुक आपको MS ऑफिस की मिल जाएगी मार्केट से भी और सॉफ्ट कॉपी में भी इंटरनेट से, आप वो भी उसे देख सकते हैं। कंप्यूटर में दूसरी तरह के क्वेश्चंस OS बेस्ड यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के मुतालिक होते हैं, जैसे कि विंडोज़ और मैक OS। तो विंडोज़ में हमारी दफ़ा एक क्वेश्चन बहुत आया था, आसानी से हल किया जाने वाला क्वेश्चन था, लेकिन बच्चे उसमें कंफ्यूज हो गए थे। तो उन विंडोज़ के बारे में उन्होंने पूछा हुआ था कि कौन सा विंडोज़ का वर्जन था जिसमें स्टार्ट का बटन मौजूद नहीं था। तो इसका जवाब था विंडो 8। इस तरह मैक OS के बारे में भी पूछा जाता है कि मैक OS कौन सी डिवाइसेस का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। मैक OS का लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है, मैक OS और iOS में फ़र्क क्या है, और इस तरह मुख्तलिफ के कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो एक पर्सनल लेवल पे यूज़ हो सकते हैं और कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम जो सर्वर्स की तरफ से प्रेफर किए जाते हैं, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कुछ और मालूमात भी आपसे पूछी जा सकती हैं। अब हम देखते हैं कि OS वाले पार्ट की तैयारी कैसे की जाए। OS वाले पार्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम वाले पार्ट की तैयारी के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप विकीपीडिया से जो मशहूर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनके बारे में डिटेल्स देख लें, उनके फाउंडर्स के नेम, उनके सपोर्टेड डिवाइसेस और उनके बारे में बाकी मानदार जो रिक्वायरमेंट्स हैं हर ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट और उनका जो 64 बिट और 32 बिट का आर्किटेक्चर है वो से आप गो थ्रू कर लें। अब आते हैं हम कंप्यूटर की जनरल इन्फो वाले पोर्शन में। तो इसमें किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लाइक इसमें आपको पूछा जा सकता है कि पर्सनल कंप्यूटर या PC की टर्म सबसे पहले किस ब्रांड ने इस्तेमाल की, ठीक है। ARM और इंटेल का फ़र्क, ठीक है। 64 बिट और 32 बिट आर्किटेक्चर के बारे में पूछा जा सकता है। ब्लॉटवेयर क्या होता है इसके बारे में पूछा जा सकता है। ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स में डिफरेंस पूछा जा सकता है, ठीक है। ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स के बारे में। LCD और LED इनका पूछा जा सकता है कि फुल फॉर्म क्या है, इन दोनों में फ़र्क के बारे में MCQs आ सकते हैं। इसके अलावा इस वक्त जदीद तरीन और सबसे बिगेस्ट और सबसे मोस्ट पावरफुल जो सुपर कंप्यूटर्स हैं उनके ओनर कंट्रीज़ के बारे में पूछा जा सकता है कि सपोज़ इस वक्त अगर चाइना के पास है तो वो पूछा जाएगा कि इस वक्त का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर किस कंट्री के पास है। अब आते हैं कि जो रिमेनिंग पार्ट है यानी कि 20% GK, 40% इंग्लिश, 40% कंप्यूटर के बाद जो बाकी मानदा पेपर का पार्ट है वो है 20% जनरल नॉलेज पर। तो उसमें क्या क्या शामिल होगा उस बारे में आपको बताता चलूँ कि उसमें मैथ, इस्लाम, उर्दू, जियोग्राफिया, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स ये सब शामिल हो सकते हैं। हो सकता है इनमें से किसी एक से ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाएं और किसी एक से कम क्वेश्चंस आएँ। तो इस बारे में कोई PPSC ने गाइडलाइंस या डिवीज़न नहीं की, वो किसी भी पार्ट से कोई भी कितने भी क्वेश्चंस दे सकते हैं। इस पोर्शन में मैथ में आने वाले क्वेश्चंस के हवाले से अगर मैं आपको बताता चलूँ, रेशो, परसेंटेज, कंप्लीट द सीरीज़, स्क्वायर रूट और किसी भी ख़ास अमाउंट की ज़ुकात निकालने का जो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसके जो बेहतरीन तरीक़ेकार या बेहतरीन क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरह के भी हो सकते हैं कि ट्रिकी क्वेश्चंस हो सकते हैं। 10% ऑफ 20% ऑफ 30% इज़, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो मैथ में आ सकते हैं। 20% GK में मैथ और बाकी पोर्शन को हल करने और उसके लिए तैयारी करने के लिए बेहतरीन तरीक़ेकार और टिप्स ये हैं कि सबसे पहले तो आप ऐसी फेमस राइटर की किसी की बुक ख़रीद लें
ٹھیک ہے. ان میں ورڈ ٹائمز کی بک بھی خریدی جا سکتی ہے. کون کیا ہے, علمی کیپسول, یہ بھی خریدی جا سکتی ہیں. ویسے مجھے اس لحاظ سے ایک بک پسند تھی میتھ کے لحاظ سے, وہ ہے کیریئر فائنڈر والوں کی. اس میں اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے ہر کوسچن کے بعد اس کے جو لاجک اور آنسر اور جو اس کا سالو کرنے کا طریقہ کار تمام سٹیپس دیے گئے ہوتے ہیں, تاکہ آپ کو ہر کوسچن کا پتہ چل جائے کہ وہ کس طرح یہ جواب آیا ہے یا کس طرح یہ کوسچن حل کیا گیا ہے. اگر آپ وہ بک نہیں کوئی خریدتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کوئی بھی نارمل بک خریدیں, پی پی ایس سی کی ماڈل پیپرز یا کسی بھی فیمس رائٹر کی بک خریدیں میتھ والا پورشن, اور اس کے پہلے کوسچن سے لے کے آخری کوسچن تک سارے کوسچنز خود حل کریں اپنے ہاتھوں سے. اس کے بعد تمام کوسچنز کے ساتھ اس کا لاجک, اس کا فارمولا, اس کا آنسر, سارا کچھ خود اپنے ہاتھ سے حل کریں. اگر اس طرح آپ نے کم از کم 200 کوسچنز کر لیے تو آپ کو آسانی سے میتھ والا پورشن حل کرنے میں مدد مل جائے گی. یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2019 اور 2020 کے سب انسپیکٹر کے پیپر میں سلیبس کا کافی ڈفرینس ہے. ہماری دفعہ سلیبس میں کچھ چینجز تھیں اور آپ کی دفعہ سلیبس اور ہے. ہماری دفعہ سلیبس میں 40% میتھ, 40% کمپیوٹر اور 20% جنرل نالج تھا, جبکہ اس دفعہ انہوں نے میتھ کی جگہ 40% انگلش کا پارٹ رکھ دیا ہے. تو تب ہماری تیاری میں میتھ کو زیادہ پریفرنس تھی اور میں نے میتھ کی پریکٹس بھی کافی زیادہ کی تھی, لیکن آپ کی دفعہ آپ کو وہ پریکٹس اور وہ محنت انگلش پر کرنی ہے. امید کرتا ہوں کہ ٹیسٹ کی تیاری کے حوالے سے فراہم کی گئی ساری معلومات آپ کے لیے مددگار ثابت ہوں گی, اور میری دعا ہے کہ آپ ٹیسٹ میں بہترین تیاری کے ساتھ اچھے نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہوں. اب آتے ہیں ہم سائیکولوجیکل اسیسمنٹ کی طرف. سائیکولوجیکل اسیسمنٹ سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پی پی ایس سی میں پولیس یا فورسز کی جو جاب ہوتی ہیں, اس میں یوزلی 3 سٹیپس ہوتے ہیں. پہلا ٹیسٹ, پھر سائیکولوجیکل اسیسمنٹ اور پھر انٹرویو, اور اینڈ پر آ کر جو فائنل سلیکشن لسٹ لگتی ہے. تو ٹیسٹ کے بعد اگر ہم بات کریں تو پھر باری آتی ہے سائیکولوجیکل اسیسمنٹ کی. سائیکولوجیکل اسیسمنٹ بذات خود 2 طرح کے پارٹس پر مشتمل ہوتی ہے. ایک پارٹ میں آپ پہلے ہی تحریری طور پر آپ کی ذاتی معلومات, گھریلو تفصیل, دوستوں کے بارے میں, آپ کے شوق, زندگی کے مقاصد, مشاغل, تعلیم, ذاتی کاروبار, سابقہ ملازمت, انٹرنشپ, بیرون ملک سفر, کوئی رشتہ دار جو قریبی ہو اور بیوروکریٹ یا ممبر قومی اور صوبائی اسمبلی ہو, اس کے بارے میں معلومات لی جا سکتی ہیں. اس کے علاوہ آپ سے آپ کی ویکنس, اسٹرینتھ, کامیابیاں, ناکامیاں, سارا کچھ پوچھا جاتا ہے, اور یہ کوسچنز اور آنسر کی صورت میں ہوتا ہے. اوپر کوسچن ہوتا ہے, نیچے تھوڑی سی جگہ دی جاتی ہے جہاں پر آپ کو یہ آنسر دینا ہوتا ہے. دوسرے حصے میں کم و بیش 200 سوالات ہوتے ہیں. ہر سوال میں ایک سینیریو کریٹ کیا جاتا ہے, اس کے مطابق آپ سے سوال کیا جاتا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر کوسچن ہو سکتا ہے کہ آپ کے 2 ہمسائے لڑ رہے ہیں, تو آپ کیا کریں گے؟ چھڑوائیں گے, لڑنے دیں گے, یا دیکھیں گے, یا کچھ بھی نہیں. دوسرا کوسچن ہو سکتا ہے کہ آپ ایک جیسی تنخواہ میں کون سی نوکری پسند کریں گے, ٹیچر کی, فارسٹ آفیسر کی, یا کوئی بھی نہیں. کوسچن ہو سکتا ہے کہ گروپ میں بیٹھے ہوئے آپ بات شروع کرنا پسند کرتے ہیں یا انتظار کرتے ہیں کہ کوئی اور بات شروع کرے. گروپ میں گفتگو کے دوران اگر کوئی آپ کی تعریف کرے تو آپ کو شرم آتی ہے, اچھا لگتا ہے, یا کچھ خاص نہیں. بیسیکلی ان سوالات کا مقصد آپ کی پرسنالٹی اور آپ کی نیچر کے بارے میں جاننا ہوتا ہے. آپ کے رویے میں متشدد ہونے کے چانسز کتنے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کتنا تشدد پسند ہیں, آپ کسی معاملے اور کسی بھی مسئلے کو کس طرح حل کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں, اس بارے میں اندازہ لگانا ان کا اصل مقصد ہوتا ہے. اس میں مشہور و معروف جو 3 ٹرمز ہم یوز کرتے ہیں اکثر اوقات, ان میں انٹروورٹ, ایکسٹروورٹ اور ایمبیورٹ, اصل میں اس بارے میں جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے یہ سارا ٹیسٹ ڈیزائن کیا جاتا ہے. ہم آتے ہیں کہ اس میں پریکاشنز کیا کیا چاہیے, آپ کو کیا کیا احتیاط کرنی ہے. یہ ان کو سائیکولوجیکل اسیسمنٹ کے کوسچنز کو آنسر کرتے ہوئے کون کون سی چیزوں سے احتیاط اور اجتناب کرنا چاہیے. سب سے پہلے میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اپنے جو لیپ ٹاپ, کمپیوٹر یا کسی بھی ڈائری یا بک میں یا رجسٹر میں یا کسی بھی رف جگہ پر ایک لسٹ بنا لیں جس میں ویکنس کی, اسٹرینتھ کی, ٹھیک ہے, اکمپلشمنٹس کی اور فیلئر کی جو ایک کافی لسٹ ہو اپنے بارے میں, اور کوشش کریں کہ حقیقت اور سچ پر مبنی ہو. اس لسٹ میں آپ اپنے ڈیٹیلز لکھ سکتے ہیں کہ جی آپ کی اب تک کی کامیابیاں کیا ہیں, آپ کی اب تک کی ناکامیاں کیا ہیں, آپ کی کمزوریاں کیا ہیں, اور آپ کی اسٹرینتھ یا آپ کے بارے میں آپ کی جو بہترین آپ کی جو قابلیت یا کوئی چیز ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں. اور کوشش کریں کہ وہ لسٹ جو آپ تیار کریں اسے آپ یاد رکھ لیں, ٹھیک ہے, اور ہر جگہ پہ ہی وہی استعمال کریں. یہ بھی ممکن ہے کہ سائیکولوجیکل اسیسمنٹ میں دیے گئے جوابات انٹرویو کے وقت انٹرویور کے سامنے پڑے ہوں, تو اس لیے آپ اس بارے میں احتیاط کریں اور کوشش کریں کہ وہاں ہی جیسے جواب وہاں دیے گئے ہیں ویسے ہی جواب یہاں دینے کی
کوشش کریں تو اس میں بہترین حل یہ ہے کہ آپ انہیں یاد رکھیں۔ اس بارے میں یہ بھی یاد رکھنے اور احتیاط کی بات ہے کہ سائیکولوجیکل اسیسمنٹ میں اکثر سوالات بار بار رپیٹ کیے جاتے ہیں، بار بار دیے جاتے ہیں اور عبارت چینج ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ میں وہ یہ دیکھ سکیں کہ آپ ایک ہی سچویشن کے دو ڈیفرنٹ جواب تو نہیں دے رہے۔ اگر ایسا تضاد موجود ہو تو پھر آپ کو نیگیٹو ریمارکس بھی دیے جا سکتے ہیں سائیکالوجسٹ کی طرف سے۔ تو اس حوالے سے ریکمنڈیشنز کیا ہیں، پریکاشنز کیا ہیں، تو میں یہی کہوں گا کہ بی وٹ یو آر، آپ جو ہیں وہی بنیں۔ ہر سوال کا جواب درمیانہ یا پتہ نہیں لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس سے گریز کریں۔ اس سے آپ کا شخصیت کا ایک یہ امیج بنے گا کہ آپ کسی بھی چیز کے بارے میں فیصلہ نہیں کر پاتے۔ لیکن اس بارے میں سب سے جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس بارے میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سائیکولوجیکل اسیسمنٹ کے مارکس نہیں ہوتے، اس میں فیل اور پاس نہیں ہوتا، صرف یہ آپ کی شخصیت جانچنے کے لیے ہی ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی شخصیت کے بارے میں منفی ریمارکس دے دیے جائیں اور اس چیز کا آپ کو انٹرویو میں فائدہ نقصان یا فائنل سلیکشن میں فائدہ نقصان ہو سکتا ہے، لیکن اس میں پاس یا فیل نہیں ہوتا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ٹائپس آف انٹرویوز کی، کہ انٹرویو کس کس طرح کے ہو سکتے ہیں، یا انٹرویو میں پوچھے جانے والے سوالات کی بنیاد پر اگر ہم انٹرویوز کو تقسیم کریں تو وہ مندرجہ ذیل اقسام کے ہوں گے۔ پہلا جی کے بیسڈ یعنی کہ جنرل نالج بیسڈ، دوسرا کرنٹ افیئرس بیسڈ، تیسرا ڈگری بیسڈ، چوتھا فیلڈ بیسڈ یا جاب بیسڈ جس میں آپ اپلائی کر رہے ہیں یا جس کے لیے آپ انٹرویو میں بیٹھے ہیں، پانچواں پرسنالٹی بیسڈ، چھٹا ویو بیسڈ، اور ساتواں رینڈم یا ارریلیونٹ کوسچن بیسڈ بھی ہو سکتا ہے۔ پہلے اگر ہم دیکھیں جی کے بیسڈ والے، تو اس میں کیا کیا پوچھا جا سکتا ہے؟ اس میں کیپٹلز، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز، انٹرنیشنل کانفلکٹس، نیشنل اینڈ انٹرنیشنل پالیسیز، یہ ان چیزوں کے بارے میں جنرل نالج بیسڈ انٹرویو میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ دوسرا اگر ہم اگلے ٹائپ کے بارے میں دیکھیں تو کرنٹ افیئر بیسڈ، کرنٹ افیئرز میں آپ کو کرنٹ ایونٹس، وارز، کانفلکٹس، ریسنٹ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز اینڈ اٹیکس، انٹرنیشنل ایگریمنٹس، ٹیریٹوریل چینجز اینڈ کرائسس۔ اس میں مشہور اگر ہم آج کل کے حوالے سے دیکھیں تو آذربائیجان اور آرمینیا کی وار، ساؤتھ چائنا سی کانفلکٹ اور یو ایس الیکشنز وغیرہ اس میں فال کرتے ہیں۔ اگلی اگر آپ ٹائپ دیکھیں تو وہ ہے ڈگری بیسڈ کوسچنز کی یا ڈگری بیسڈ انٹرویو کی۔ اس میں آپ کی سابقہ ڈگری کے کورس آؤٹ لائن، کسی بھی اسپیشل سبجیکٹ یا بک یا کسی بھی اسپیشل انالیٹیکل جو آپ کا ٹرک ہو سکتی ہے یا انالیٹیکل آپ کی اسکل کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ سافٹ ویئر انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس، بایو ٹیکنالوجی، بایو کیمسٹری، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی یا ہسٹری یا اس طرح کے کسی بھی سبجیکٹ سے اگر آپ ڈگری فارغ التحصیل ہیں تو اس حوالے سے آپ کو آپ کے سبجیکٹ یا آپ کی ڈگری یا کورس آؤٹ لائن سے سوالات کیے جا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے کوشش کریں کہ آپ بہترین اور اچھی تیاری کے ساتھ جائیں۔ آپ کو اپنی ڈگری کے بارے میں تقریباً بنیادی ہونا ہونی چاہیے تاکہ پوچھے جانے والے کوسچنز آپ آسانی سے اور آرام سے اور بہترین طریقے سے جواب کر سکیں۔ اس حوالے سے اگر میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ کی ڈگری یا آپ کے کورس کے بارے میں پوچھے جانے والے کوسچنز کو شیلو بھی ہو سکتے ہیں اور ڈیپ بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوسچن پوچھنے والے کا اس سبجیکٹ یا اس کورس کے بارے میں کتنا نالج ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کو بعد میں بھی میں انٹرویو کے بعد میں آپ کو ٹپس دوں گا، تو وہ آپ ان کو مد نظر رکھیے گا۔ اب ہم آتے ہیں اگلی ٹائپ کی طرف، وہ ہے فیلڈ بیس۔ فیلڈ بیس مطلب جس جاب میں آپ اپلائی کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں۔ اگر وہ جیسے کہ اب ہم بات کر رہے ہیں سب انسپیکٹر کی، تو پولیس ڈپارٹمنٹ کی جوریسڈکشن، ٹھیک ہے، یہ کس پنجاب پولیس کس سال میں کس سن میں بنائی گئی، ٹھیک ہے، کرنٹ ڈی جی ہیڈ یا چیئرمین یا آئی جی کون ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ وہ آپ سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ اس ڈپارٹمنٹ کا حصہ دار یا ڈپارٹمنٹ کا حصہ بننے کے بعد کیا کیا تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میرا آپ کو مشورہ ہے کہ بی ریئلسٹک ان یور کوسچنس اینڈ آنسرس، ٹھیک ہے، اور فیسینیٹنگ ٹرمز اور ٹرمینالوجیز، اور اپنے آپ کو بہت بڑا اور بہت قابل شو کرنے یا بہت زیادہ ایسا کہنے کہ جی میں بہت زیادہ تبدیلی لا سکتا ہوں، میں انقلاب لے آؤں گا، تو ایسا ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی اصلیت اور اپنے جو حقیقت پسندی کا مظاہرہ کریں۔ اب ہم آتے ہیں اگلی ٹائپ کی طرف، وہ ہے پرسنالٹی بیسڈ۔ اس میں آپ کی پرسنالٹی اور آپ کی ذات کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے۔ سپوز پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کی لائکنگ، ڈس لائکنگ، انٹرسٹ، ہابیز، ایمز اینڈ امبیشنز۔ تو کوشش کریں کہ اس میں وہی بتائیں جو آپ نے اپنا سائیکولوجیکل اسیسمنٹ یا پیچھے کہیں اگر بتایا ہے تو کوسچنز کے آنسرز وہی رکھیں۔ بی ریئلسٹک ہیئر، کوئی زیادہ
اوور یا پوری دنیا کو تبدیل کرنے یا پوری دنیا سے جرم کے خاتمے کے بارے میں یا اس طرح کے شوق یا اس طرح کے اپنے مقاصد بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم اگلی ٹائپ کی بات کریں تو وہ ہے ویو بیسڈ۔ ویو بیسڈ میں جو کوسچنز پوچھے جا سکتے ہیں وہ آپ کے اپنے فرقے کے بارے میں، کسی اور خاص فرقے کے بارے میں، کسی متنازعہ تاریخی واقعے کے بارے میں یا کسی متنازعہ تاریخی شخصیت کے بارے میں۔ اس کے علاوہ کسی بھی خاص متنازعہ واقعے میں ایک مخالف پرسن یا برے پرسن یا جسے پوری دنیا غلط سمجھتی ہے اس کے بارے میں آپ کا جو رویہ یا آپ کی رائے پوچھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، اس پر بحث کی جا سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے میرا مشورہ یہ ہے کہ بی نیوٹرل، ٹھیک ہے، کسی ایک طرف جھک جانے یا کسی ایک ہی بیانیے کو تقویت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیوٹرل ہو کر اس کا آنسر کریں اور پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلی ٹائپ ہے رینڈم اینڈ ارریلیونٹ کوسچنز والی۔ تو اس میں کوسچنز کس طرح کے ہو سکتے ہیں؟ وہ ہیں اینگر مینجمنٹ، سٹریس مینجمنٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو کوسچن والے پینل میں بیٹھے افسران ہیں وہ آپ کو کسی ایک سچویشن میں پٹ کر کے پھر اس حوالے سے آپ سے کوسچن پوچھ سکتے ہیں۔ ایون یہاں تک آپ کی شرٹ کے بٹن بھی پوچھے جا سکتے ہیں کہ آپ کی شرٹ پر بٹن کتنے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے جو کئی دوستوں کے ساتھ ایسا ہوا کہ انہیں کہا گیا کہ گانا سنائیں، کوئی شعر سنائیں، کوئی قرآن پاک کی آیت سنائیں یا کوئی بھی جو سورت سنائیں، بڑی فیمس کوئی چھوٹی فیمس سورت سن لی، ٹھیک ہے، کسی فیمس سورت کا ترجمہ سن لیا، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی اگر آپ سے ہابی شعر و شاعری ہو تو آپ کو شعر و شاعری کا کہہ سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی کوسچنز ہو سکتے ہیں۔ اس میں یاد رہے کہ آپ نے اگر آپ کو آپ کی ہابیز یا آپ کے انٹرسٹ یا آپ کی قابلیت پوچھتے ہیں تو اس میں سب سے جو بہترین اور امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے انہیں یہ بتانا، ایسی چیز بتانی ہے کہ جو آپ موقع پہ ثابت کر سکیں۔ لائک اگر آپ بتاتے ہیں کہ جی میں کسی اسپورٹس میں گولڈ میڈلسٹ ہوں تو اس کے آپ کے پاس سرٹیفکیٹس موجود ہونے چاہیے۔ اگر آپ کسی بہت بڑی جو آرگنائزیشن ہے اس کے ساتھ آپ کام کر چکے ہیں تو اس میں آپ کو بتانا چاہیے کہ جی میرے پاس میں اس آرگنائزیشن کے ساتھ انٹرنشپ کر چکا ہوں، کام کر چکا ہوں، تو یہ اس کا سرٹیفکیٹ میرے پاس ہے۔ کوئی ایسی چیز جو کہ صرف فیبریکیٹڈ ہو یا صرف جھوٹ ہو یا صرف باتوں کی حد تک ہو، ایسی چیز بتانے یا ایسی قابلیت بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب آتے ہیں انٹرویو میں پوچھے جانے والے مشہور ترین سوالات کی جانب۔ تو سب سے جو بہترین اور آسان اور اہم سوال ہے وہ ہے وائی شوڈ وی سلیکٹ یو۔ تو اس سوال کا جواب اپنے ذہن میں آپ بنا کر رکھیں۔ وہ آپ کسی قابلیت کی بنیاد پر بھی کہہ سکتے ہیں، اپنے ایجوکیشنل ٹریک ریکارڈ کی بنیاد پر بھی کہہ سکتے ہیں، اپنے ٹیسٹ میں پرفارمنس کی بنیاد پر بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اپنے فزیکل اپیرنس کی بنیاد پر بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کی بنیاد پر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب کسی بھی طرح سے آپ کو یہ جسٹیفائی کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ دوسرا کوسچن ہے کہ وائی یو وانٹ ٹو جوائن دس پوسٹ، دس ڈپارٹمنٹ، دس انسٹیٹیوشن۔ تو اس کو بھی آپ کو جسٹیفائی کرنا ہے کہ آپ کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ بتائیں کہ جی یہ وجوہات ہیں، میری پسند ہے، میرا شوق ہے، میرا مقصد تھا۔ تو اس طرح اس کا ایک پیراگراف کی فارم میں آپ ایک آنسر خود اپنے آپ میں تیار کر کے رکھیں۔ اگلے کوسچن کی طرف آتے ہیں تو وہ کوسچن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی سابقہ جاب کیوں چھوڑ رہے ہیں حالانکہ اس کی تنخواہ زیادہ ہے۔ تو اس کا آپ اپنے لحاظ سے بہترین جواب بنا کر رکھیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو وہاں خفت نہ اٹھانی پڑے۔ اس میں میرے لحاظ سے اس کوسچن کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ جی گورنمنٹ جاب جو ہے وہ مجھے پسند ہے یا میں شروع سے ہی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں سرو کرنا چاہتا تھا۔ تو اس طرح آپ کسی بھی طرح سے انہیں اس کے جواب دے سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ وہ آپ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ ہاؤ ول یو سروائیو ان دس لو سیلری، کہ آپ اس کم ترین تنخواہ میں کیسے گزارا کریں گے۔ تو اس کا آپ نے ایک بہترین جواب تیار کر کے رکھنا ہے اور وہ انہیں پوچھے جانے کی صورت میں آپ نے انہیں وہ جواب دینا ہے۔ اس کے علاوہ اگلے کوسچن کی طرف آتے ہیں، وہ یہ ہو سکتا ہے کہ وٹ چینجز یو ول برنگ ان دا ڈپارٹمنٹ اف یو گیٹ دس جاب، گیٹ دا اپوائنٹمنٹ۔ تو اس حوالے سے آپ نے ریئلسٹک اور جو پاسبل چیزیں ہیں وہ بتانی ہیں کہ آپ اپنے تئیں کیا کیا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور کوسچن اسی طرح سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ اپنی ڈگری کے نالج یا اپنی ڈگری جو آپ نے پڑھی ہے یا پڑھ رکھی ہے گریجویشن میں، تو آپ اس کے نالج کو کس طرح یہاں استعمال کر سکتے ہیں، اپنی جاب میں کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کوسچن ہو سکتا ہے کہ اس وقت اگر آپ کو اس وقت ڈی جی یا آئی جی یا ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بنا دیا جائے تو آپ کون کون سی تبدیلیاں کریں گے یا کیا کیا چینجز لانا پسند کریں گے۔ میرے خیال میں وائی شوڈ وی سلیکٹ یو کے بعد سب سے اہم کوسچن وہ یہ ہے کہ وہ یہ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ ان کیس اگر آپ کو یہ جاب دے دی جاتی ہے اور آپ کو اس سے بیٹر اپرچونٹی ملے تو آپ کیا کریں گے، آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ تو اس کا ایتھیکل اور لاجیکل آنسر یہ ہے کہ سر یہ ہیومن نیچر
اور یہ ہیومن انسٹنکٹ ہے کہ جب وہ بیٹر اپرچونٹی دیکھتا ہے، سیکھ کرتا ہے، اور جب وہ اسے مل جاتی ہے تو وہ پرانی اپرچونٹی یا پرانی چیز کو چھوڑ کے نئی چیز سیکھ کر لیتا ہے، نئی چیز کی طرف چلا جاتا ہے. تو اس طرح آپ نے اس کا بھی ایک آنسر بنا کے رکھنا ہے اور وہ انہیں پوچھے جانے پر اس کا آنسر دینا ہے. اب آتے ہیں کہ انٹرویو کے دوران آپ نے احتیاطی تدابیر کون کون سی اپنانی ہیں. پہلی ہے کہ بی ویری سلیکٹیو اباؤٹ یور ورڈز. آپ کون کون سے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، ان الفاظ کی پروننسیشن کے بارے میں آپ کو پریشانی تو نہیں، ان کا معنی آپ کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ اگر اس کے بارے میں ہی دوبارہ پوچھ لیا جائے تو آپ اس کو بتا سکیں گے. تو اس لیے ویری سلیکٹیو اباؤٹ یور ورڈز. نیکسٹ احتیاطی تدابیر جو آپ اپنا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ کوشش کریں کہ آپ کا جواب بہت مختصر ہو اور کم سے کم الفاظ پر مشتمل ہو. اس کے علاوہ نئی ٹرمنالوجیز اختیار کرتے ہوئے بھی احتیاط کریں. نئی ٹرمنالوجیز بیان کرنے پر آپ کو انہی ٹرمنالوجیز کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے. اگلی احتیاطی تدابیر میں یہ ہے کہ اپنے آپ کو نیوٹرل رکھیں. کسی خاص فرقے، کسی خاص مذہب یا کسی خاص ریاست یا کسی خاص بیانیے کی طرف اپنے آپ کو مائل کریں. اگلی احتیاطی تدابیر میں ہمیشہ اپنے ملک، ریاست اور حکومت کے ساتھ لائلٹی شو کرتے رہیں. اگلی احتیاطی تدابیر میں کسی بھی سوال یا جواب کے معاملے میں انٹرویو لینے والے سے بحث مت کریں. وہ کوئی ایونٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی شخصیت بھی ہو سکتی ہے، یا کسی بھی چیز میں کوسچن کے آنسر پر کسی بھی لحاظ سے انٹرویور سے بحث مت کریں. اپنے سوال اور اپنے جواب کو تول مت دیں. ٹھیک ہے، جواب طویل نہیں ہونا چاہیے. جھوٹ مت بولیں. کسی بھی سوال، کسی بھی لحاظ سے جو پوچھا جانے والا سوال ہے اس کو حد الامکان سچ ظاہر کریں اور اپنے آپ میں جو آپ ہیں وہی ظاہر کریں. جھوٹ بولنے پر اگر بعد میں پتہ چل گیا یا آپ کے بارے میں انہیں دی گئی معلومات سے میں تضاد ہوا تو آپ کا کینڈیڈیچر کینسل بھی کیا جا سکتا ہے. انٹرویو میں اگر میں اپنا تجربہ آپ سے شیئر کروں تو اس میں میرے انٹرویو میں جو کوسچنز پوچھے گئے تھے ان میں ویو بیسڈ اور جنرل نالج بیسڈ تھے. ویو بیسڈ میں مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ میرے نام، عثمان کی وجہ، ٹھیک ہے، اور حضرت عثمان کی شخصیت کے بارے میں، ان کے قتل کے بارے میں، ٹھیک ہے، بعد ازاں ان کے جو سازشیں ہوئیں، محلاتی سازشیں ہوئیں ان کے بارے میں، اور اس کے بعد پہلے خلیفہ کے حق کے بارے میں کہ حضرت علی، حضرت ابوبکر میں کس کا حق تھا. اس حوالے سے مجھے کوسچن کیے گئے. اس کے علاوہ جنرل نالج میں مجھ سے پوچھا گیا کہ ڈی سینٹرلائزیشن اور سینٹرلائزیشن میں فرق کیا ہے، اربنائزیشن کیا ہوتی ہے، اور اربنائزیشن کو پاکستان میں روکا کیسے جا سکتا ہے، ہماری سوسائٹی کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، کیا ہم صرف ایجوکیشن کے نام پر ڈگریاں بانٹ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے کوسچن پوچھا تھا کہ پولیس میں پڑھے لکھے افسران بھرتی کرنے کے باوجود ٹارچر ابھی کم نہیں ہوا، اس کی کیا وجہ ہے، ٹارچر کم کرنے کا کوئی طریقہ، میں اپنی ڈگری کے نالج کو کس طرح پولیس میں استعمال کر سکتا ہوں. اور اس کے علاوہ انہوں نے پوچھا کہ جو پولیس جوائن کرنے کے بعد کوئی اچھی اپرچونٹی ملی تو میں کیا کروں گا. بائیو ٹیکنالوجی میری چونکہ گریجویشن بائیو ٹیکنالوجی میں تھی تو انہوں نے بائیو ٹیکنالوجی اور پولیس کے درمیان جو فورینزک اور اس حوالے سے ڈیٹیلز لی. ڈریسنگ کے حوالے سے اگر میں اپنا تجربہ شیئر کروں تو میں نے ڈریس پینٹ لائٹ کلر کی شرٹ یعنی کہ وائٹ کلر کی شرٹ پہنی تھی، اوپر ڈارک براؤن یا ریڈش براؤن کلر کی ٹائی لگائی تھی، اور اس کے علاوہ میں نے اوپر لائٹ بلو کلر کی جرسی پہنی تھی. آپ جرسی کی جگہ کوٹ بھی پہن سکتے ہیں، ہر بندے کی اپنی چوائس ہے، لیکن میں نے جرسی پہنی تھی. تو کوشش کریں کہ چیک والے کوٹ سے اجتناب کریں، ٹھیک ہے، پلین اور بلیک، براؤن، بلو کلر کے کوٹ کو پریفر کریں. اس کے علاوہ میں فیصل بھائی کے ساتھ سائیکولوجیکل اسسمنٹ، انٹرویو اور ٹیسٹ کی تیاری کے حوالے سے کچھ لنکس بھی شیئر کر دوں گا تاکہ وہ ویڈیو کے نیچے پوسٹ کر دیں اور آپ ان لنکس کو یوز کرتے ہوئے اپنے ٹیسٹ اور سائیکولوجیکل اور انٹرویو کی بہترین تیاری کر سکیں.